अच्छी ना सही बहरहाल काशिफ चौधरी ने एक नींद ले ली थी, लेकिन वो ताज़ादम हरगिज नहीं हुआ था, बल्कि उस पर एक अजीब सा इज़्महलाल तारी था। और वो सिर्फ ज़हनी ही नहीं, जिस्मानी भी था। अंधेरा हुआ तो वो बोतल लेकर बैठ गया, अकेला। खिलाफे मामूल उसने अपने आदमियों से हुस्न की फरमाइश भी नहीं की थी। वो झुंझुला रहा था, अपनी नाकामी पर भी और महरूमी पर भी। ये डर लग रहा था कि इस नाकाम एडवेंचर का पापा जी को इल्म हुआ तो वो उसकी बड़ी अच्छी तरह खबर लेंगे। उसने उनके हुक्म के खिलाफ ये कदम उठाया था। ऐसे में दरवाजे पर होने वाली वो सहमी हुई सी दस्तक उसे बहुत बुरी लगी। क्या है? मैंने कहा ना कि मुझे अकेला छोड़ दो, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, उसने धाड़ कर कहा। बाहर खड़े अमीर अली ने दस्तक से ज्यादा सहमी हुई आवाज में कहा, बहुत जरूरी ना होता तो आपको तंग ना करता चौधरी जी। अंदर आकर बात करो, क्या मुसीबत है? अमीर अली अंदर आया और कुछ फासले पर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अब बको ना, क्या बात है? वो जी चौधरी साहब, जुबैर साहब आए हैं। कौन जुबैर? काशिफ चौधरी इस वक्त कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं था। वो जी अब्दुल हक वाले जुबैर साहब। काशिफ चौधरी को करंट सा लगा। क्यों आया है वो? क्या कहता है? आपसे मिलना चाहते हैं। और तू इतनी इज्जत से उसके बारे में बात किए जा रहा है? काशिफ चौधरी ने उस पर आंखें निकाली। वो जी मैं तो बस। अमीर अली और बौखला गया। जा उससे कह दे कि मैंने नहीं मिलना उससे। मैं कह चुका हूं चौधरी जी, पर वो कहता है कि इसमें आपका फायदा है। नहीं मिलेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, फिर बाद में शिकायत ना हो, इसलिए वो इसरार कर रहा है। काशिफ चौधरी चंद लम्हे सोचता रहा। आज ही का तो वो वाकया था। जुबैर चालाक आदमी था, समझ तो गया होगा, लेकिन साबित तो कुछ नहीं कर सकता। फिर आखिर क्यों आया है वो? और ये धमकी? बेलाखिर उसने असबात में सर हिलाते हुए कहा, जा ले आ उसे। 2 मिनट बाद जुबैर अमीर अली के साथ कमरे में आया। अमीर अली हस्बे साबित कुछ फासले पर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। आओ बैठो। काशिफ चौधरी ने सामने वाले सोफे की तरफ इशारा किया। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया, जुबैर ने सख्त लहजे में कहा। और मैंने तुम्हें बुलाया भी नहीं, तो यहाँ आए क्यों हो? तुम्हें खबरदार करने। ओह, तो ये काम भी कर दो, काशिफ चौधरी ने जहरीले लहजे में कहा। इसके सामने? जुबैर ने अमीर अली की तरफ इशारा किया। ये मेरा खास आदमी है, इससे मेरी कोई बात छुपी नहीं। जानता हूं, ऐसे और लोगों को भी जानता हूं, जुबैर ने मानीखेज लहजे में कहा। लेकिन जो कुछ मैं कहने वाला हूं तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि वो तुम्हारे अलावा कोई और सुने। आगे तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काशिफ चौधरी की निगाहों से उलझन झांकने लगी। चंद लम्हे की जहनी कशमकश के बाद बिलाखिर उसने अमीर अली से कहा, ठीक है अमीर अली, तू जा, अब मेरे बुलाए बगैर यहाँ ना आना। अमीर अली चला गया। अंदाज बताता था कि वो वहां रुकना चाहता भी नहीं था, लेकिन बाहर जाते ही उसने चौधरी के इशारे के मुताबिक अपने आदमियों को खबरदार कर दिया। अब वो चौधरी की एक आवाज पर चंद लम्हों में कमरे में दाखिल हो सकते थे। हाँ, अब बोल, क्या कहना है तुझे? अंदर कमरे में काशिफ चौधरी ने जुबैर से कहा। अफसोस छोटे चौधरी, तुम्हारे बाप को तुम्हारी तरबियत की फुर्सत ही नहीं मिली। उसने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। बस, चौधरी ने हाथ उठाते हुए कहा, सिर्फ काम की बात। ये जो मैं कह रहा हूं, ये बात भी कभी तुम्हारे काम आएगी छोटे चौधरी, जुबैर ने बड़े सुकून से कहा। तुम अपने लिए तमीज और आदाब सिखाने वाले किसी उस्ताद का बंदोबस्त कर लो, वरना वक्त सिखाएगा तो उसमें बड़ी सख्ती होगी, तब मेरी बात याद करोगे। यही कहना था तुझे? नहीं छोटे चौधरी, ये तो मुफ्त मशवरा था। अब काम की बात सुन लो, मैं बहुत बेताब हो रहा हूँ, काशिफ चौधरी ने जहरीले लहजे में कहा। तुम्हें यह समझाना है कि हम बिला वजह किसी से उलझने वाले नहीं, इसलिए बेहतर है कि तुम हमसे उलझने की कोशिश ना करो। उलझा तो उससे जाता है जो बराबर का हो। बिल्कुल ठीक, मेरा भी यही कहना है, इसलिए मैं तुम लोगों की परवाह नहीं करता। लेकिन जो कुछ तुमने आज किया, उसके बाद यह जरूरी था कि मैं तुम्हें खबरदार कर दूं। हम तुम्हारी तरह छुप कर वार नहीं करते, ऐलान करके मारते हैं। आज तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार तुम्हें जवाब मिलेगा और बहुत भारी जवाब होगा। जाने क्या बकवास कर रहे हो तुम? आज क्या हुआ? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। मक्कार औरतों की तरह के मर्द मुझे अच्छे नहीं लगते। कुछ करो चौधरी तो उसका सामना करने का हौसला भी रखो। काशिफ चौधरी उठ खड़ा हुआ, उसके अंदाज में बरहमी थी। पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं चाहूं तो तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकते। मैं इसके बारे में कोई दावा नहीं करता। जुबैर अब भी पुरसुकून था।
اللہ نے آج یہاں میری موت لکھی ہے تو آ کر رہے گی، لیکن تم اپنی سوچو چودھری، مجھے تم کو ختم کرنے میں 2 سیکنڈ لگیں گے۔ اپنے آدمیوں کے کمرے میں قدم رکھنے سے پہلے تم مر چکے ہوگے۔ ذرا سوچو کہ میں یہاں اکیلا آیا ہوں اور بڑی بات نہیں کرتا، تمہارے اور کئی آدمی بھی مریں گے میرے ہاتھوں، اور اللہ کا حکم ہوا تو میں یہاں سے زندہ جاؤں گا۔ کاشف چودھری کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ وہ غور سے زبیر کو دیکھ رہا تھا، جس نے ابھی تک کوئی ہتھیار نہیں دکھایا تھا، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے زبیر کو تنہائی میں بھلا کر غلطی کی ہے۔ ڈرو نہیں چھوٹے چودھری، سکون سے بیٹھ جاؤ اور میری بات دھیان سے سنو۔ زبیر کے لہجے کے اعتماد نے کاشف چودھری کو اور ہلا دیا۔ وہ جلدی سے بیٹھ گیا، جبکہ اس کی ٹانگیں لرزنے لگی تھیں۔ تمہارا باپ عقل مند ہے، لیکن تم بیوقوف ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ بڑے چودھری نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، تو میں نے سوچا کہ چلو آج اس کی ذمہ داری میں پوری کر دوں، زبیر نے کہا اور ایک لمحہ توقف کیا، پھر گہری سانس لے کر بولا، دشمنی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی چھوٹے چودھری، لیکن دشمن برے بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی۔ بہتر ہے کہ کسی سے دشمنی نہ کرو، لیکن کرو تو اپنے دشمن کو بہت اچھی طرح سمجھو، اس سے، اس کی فطرت سے، اس کی کمزوریوں اور اس کی طاقت سے واقفیت حاصل کرو۔ اپنی طاقت کے خیال میں مست رہنا غفلت ہے۔ ممکن ہے دشمن تم سے زیادہ طاقتور ہو، ایسے میں حکمت عملی کام آتی ہے۔ دشمن پر اوچھا وار کبھی نہ کرو، کیونکہ دشمن سانپ کی طرح ہوتا ہے۔ تم رکے اور ادھر اس نے تمہیں ڈسا۔ اچھا لیکچر ہے، پر مقصد سمجھ میں نہیں آیا، کاشف چودھری نے مضحکہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ سمجھو تو سمجھ میں آئے نا، زبیر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سے دشمنی کرتے ہو، اور خرابی یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تم نے۔ تم میں کچھ ایسا ہے کہ جسے سمجھا جائے، تبھی تو تم کو سمجھانے تمہاری حویلی آیا ہوں۔ دیکھو چھوٹے چودھری، بادشاہ اگر سپہ سالار نہ ہو تو شکست کی صورت میں ذلت اٹھاتا ہے، اور اگر وہ سپہ سالار بھی ہو تو عزت کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا جاتا ہے یا گرفتار ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں عزت ہوتی ہے اس کی، لیکن فوج کے ہارنے کے بعد خود تلوار بھی نہ اٹھا سکے اور بے یار و مددگار گرفتار ہو تو عزت نہیں ہوتی اس کی۔ تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم خریدے ہوئے لوگوں کو آگے کرتے ہو اور خود پیچھے رہتے ہو، ہم اپنی جنگ آپ لڑتے ہیں۔ آج تم نے یہی کیا، اسی لیے یہاں شرمندہ بیٹھے ہو، اور میں خود اکیلا یہاں آیا ہوں۔ چاہوں تو تمہاری آج کی کمینگی کے جواب میں تمہیں تمہارے گھر میں ذلیل۔ کاشف چودھری کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو پکارنے کے لیے منہ کھولا، لیکن زبیر کو اس رد عمل کا اندازہ تھا اور وہ اس کے لیے تیار بھی تھا۔ اس نے تیزی سے ریوالور نکالا اور اس کا رخ کاشف چودھری کی طرف کر دیا۔ آواز تمہاری پہلے نہیں نکلے گی چھوٹے چودھری، میرا ریوالور چلائے گا، اور اس کے بعد تم کچھ بھی نہیں سن سکو گے۔ اب کاشف چودھری بالکل ہی ڈھیر ہو گیا۔ تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا تمہارے خلاف۔ مسئلہ یہی ہے چھوٹے چودھری کہ تم دماغ سے کام نہیں لیتے، اپنے باپ کی طرح کرائے کی طاقت کے بل پر لڑتے ہو اور دشمن کو تولتے بھی نہیں۔ میں پورے دن خالی نہیں بیٹھا ہوں۔ جس کھدائی نے سڑک بلاک کی وہ شہری انتظامیہ نے نہیں کرائی، اس کی تصویریں کھینچ لی گئی ہیں، کل اخبار میں شائع ہو جائیں گی۔ تم راتوں رات اسے بھروا کر جان نہیں چھڑا سکتے۔ پھر تمہارے آدمی جو اپنے ہتھیار چھوڑ کر بھاگے، ان پر ان کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں۔ میں نے تھانے میں رپورٹ درج کروا دی ہے، وہ نشانات بھی اٹھا لیے گئے ہیں۔ اس سے کیا ثابت ہوگا؟ میری پوری بات سن لو۔ تمہارے جو 2 زخمی آدمی سلطان پور بھیجے گئے ہیں، ان کی وہاں تصویریں کھینچ لی گئی ہیں، اور وہ وہی ہیں جن کے ہتھیار کلہاڑیاں ہمارے پاس ہیں۔ اور سنو، ٹرک کا نمبر بھی میرے پاس ہے۔ پولیس کی مار پڑے گی تو ڈرائیور کو سچ اگلنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ پورا کیس تیار ہے، پرچہ میں کٹوا چکا ہوں۔ یہ ثبوت یکجا کر دوں تو تم اپنے باپ کا اثر و رسوخ استعمال کرتے پھرو گے، مگر یہ نہ بھولو کہ اس میں بھی ہم تم لوگوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کاشف ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور یہ بھی سن لو کہ کاکا نے ہاتھ ہلکا رکھا، تمہارے آدمی مر بھی سکتے تھے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ سب ڈھیر ہو جاتے اور انہیں اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا، پولیس ہی انہیں آ کر وہاں سے اٹھاتی، اور پھر یہ 2 + 2 4 والی بات تھی۔ کاکا ایسے 20-30 مسلح آدمیوں سے اکیلے نمٹ سکتے ہیں۔ کاشف چودھری سوچ رہا تھا، امیر علی نے بھی یہی کہا تھا کہ عبدالحق ماہر لٹھیا باز ہے، اور ایسے 20 آدمیوں کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ عبدالحق نے میدے اور صابر کو نکال لانے کا موقع دیا تھا،
ورنہ یہ ممکن نہ ہوتا۔ ان مہربانیوں کی وجہ بھی بتا دو۔ اس نے کہا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو ہم سے نقصان نہ پہنچے، اور ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہماری کسی سے دشمنی ہو۔ ہم دشمن کو بھلے رویے سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم صلح جو ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ یہ کہو نہ کہ بزدل ہو۔ کاکا نے اکیلے تمہارے آدمیوں کو مار بھگایا اور ان پر رحم بھی کیا، یہ بزدلی ہے۔ اور تم آدمی بھیج کر خود پیچھے جیپ میں بیٹھے رہے، وہ بہادری تھی۔ واہ چھوٹے چوہدری، تمہیں شرم بھی نہیں آتی۔ کاشف چوہدری کے پاس اب کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ بات جس کے لیے میں آیا ہوں۔ زبیر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، عزت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ عزت کے لیے ہم جان دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں، اور ہم آدمیوں کے زور پر نہیں لڑتے۔ اپنی جنگ ہم آپ لڑتے ہیں، اور یہ تم دیکھ چکے ہو۔ ایک غلطی تم نے کر دی، اب میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ دوسری غلطی کی گنجائش نہیں۔ اور تم کیونکہ خود پیچھے رہ کر خریدے ہوئے لوگوں کو آگے کرنے والے ہو، تو یہ یاد رکھنا کہ ہم فسادی جڑ ختم کرنے والے ہیں۔ خریدے ہوئے لوگوں کے ساتھ نرمی کر سکتے ہیں، مگر خریدنے والوں کو نہیں چھوڑتے۔ کوئی ایسا ویسا خیال دل میں ہو تو اسے فوراً نکال دو۔ ایسے معاملات پر میں کھل کر گفتگو نہیں کرتا، لیکن تم سمجھدار ہو۔ زبیر پلٹا اور باہر جانے لگا۔ کاشف چوہدری دم بخود بیٹھا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر زبیر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہاری اس حرکت سے بڑے چوہدری صاحب بے خبر نہیں رہیں گے، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور انہیں یہ احساس بھی ہو جائے گا کہ تمہاری صحیح تربیت نہ کر کے انہوں نے غلطی کی ہے، تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اب بھی تمہیں کچھ سکھاتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال میدے اور صابر کے خلاف پرچہ کٹ چکا ہے، میں نے ان کی گرفتاری پر زور نہیں دیا، آگے کا انحصار تمہارے رویے پر ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ کاشف چوہدری خالی خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتا رہا۔ وہ سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ وہ کیسا بھرپور دن تھا، ایک دن میں کیا کیا کچھ ہو گیا تھا، اتنا کہ یقین نہیں آتا تھا۔ گزشتہ رات صرف 24 گھنٹے پہلے انہوں نے لاہور سے سفر کا آغاز کیا تھا۔ اب سڑک کے راستے سفر آسان تو نہیں ہوتا، وہ تو ویسے ہی تھکا دینے والا ہوتا ہے، مگر یہاں تو منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی آزمائشیں شروع ہو گئی تھیں۔ عبدالحق ذہن میں وہ سب کچھ دہرا رہا تھا، سڑکوں کی رکاوٹیں، کھدائی، پھر عقب سے نمودار ہو کر واپسی کا راستہ روکنے والا ٹرک۔ بظاہر وہ سب کچھ اتفاقی لگ رہا تھا اور وہ اسے اتفاقی سمجھتا، لیکن آگے جو کچھ ہوا اس کی سنگینی سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عبدالحق نے وہیں ان کی نیت اور حکمت عملی سمجھ لی تھی، اور اب یاد کرتے ہوئے وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ حملہ ور یہ چاہتے تھے کہ ان میں جو ڈنڈا بردار ہیں اسے الجھا لے، اور جو دو کلہاڑی تھامے ہوئے تھے وہ گھوم کر جائیں اور ارجمند کو اٹھا لیں۔ یہ سوچتے ہوئے اس وقت بھی اس کے جسم میں چنگاریاں سی دہک اٹھیں، اور اس نے بھی جوابی حکمت عملی ترتیب دی تھی۔ اس نے کلہاڑی والوں پر ہی نظر رکھی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے ڈنڈے والے یہ سمجھ گئے تھے کہ وہ لٹھیاں چلانے کا ماہر ہے، اور اس کے مقابل آنے سے جھجک رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں کلہاڑی والے مار کھا گئے۔ اگر وہ چاہتا تو گرنے والوں کو لے جانا ان کے ساتھیوں کے لیے ناممکن ہو جاتا، لیکن وہ خود یہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ فیملی تھی، عورتیں تھیں۔ دوسرے وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ معاملہ پوری طرح کھلے، وہ چاہتا تھا کہ حجاب درمیان میں رہے، ایسے میں سدھار کی گنجائش رہتی ہے۔ پھر وہ حویلی والا معاملہ جس میں اپنی بدگمانی پر وہ اب بھی شرمندہ تھا، وہ تو اس کے لیے بہت بڑا تحفہ تھا زبیر کی طرف سے۔ اس کی وجہ سے وہ جذباتی اور اعصابی طور پر بوجھل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد مولوی صاحب سے طویل ملاقات ہوئی تھی، بہت کام کی گفتگو ہوئی تھی۔ اب ایسے میں وہ اسے ناقابل یقین حد تک طویل دن نہ لگتا تو حیرت کی بات ہوتی۔ وہ نیند کو ترس رہا تھا، لیکن بے پناہ تھکن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایسے میں ارجمند نے اس کے پاؤں دبانے کے لیے اسے چھوا تو اس کے جسم میں جیسے راحت کی لہر سی دوڑ گئی، پہلی بار جیسے یہ اس کی ضرورت تھی۔ آج تو بہت تھک گئے ہوں گے آپ، ارجمند نے کہا۔ ہاں واقعی، کہتے کہتے اسے ایک خیال آیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ الحمدللہ، آج کا دن میرے لیے بہت بڑا اور مبارک دن تھا۔ جی بے شک، حویلی کا زندہ کیا جانا اور وہاں مدرسے کا قیام، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر۔ جی آغا جی۔ تب اچانک اسے خیال آیا اور اس نے تیز لہجے میں کہا، شکر کے نفل تو نہیں ادا کیے ہوں گے تم نے؟ یہ کیسے ممکن ہے آغا جی؟ ارجمند نے بڑی سادگی سے کہا۔ دادی اماں نے، چاچی نے اور میں نے، بلکہ ساجد اور نور الحق نے بھی شکر کے نفل حویلی والی مسجد میں ہی ادا کیے تھے۔ اس وقت جب ہم حویلی دیکھنے کے لیے اندر گئے تھے، آپ اور چاچا تو باہر ہی رہ گئے تھے نا؟ عبدالحق کو اپنا جسم سرد ہوتا محسوس ہوا۔ یہ کیا بات ہے؟
کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اس میں؟ وہ ہر ایک کے بارے میں بدگمانی کرنے لگا ہے، پہلے زبیر اور اب ارجمند۔ حالانکہ ثابت یہ ہوا کہ وہ خود شکر ادا کرنے میں سب سے پیچھے رہ گیا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ ارجمند اس کے پیر دبانے لگی۔ مولوی صاحب چاہتے ہیں کہ ہم حق نگر میں ہی اقامت اختیار کریں، تمہاری کیا رائے ہے ارجمند؟ جو فیصلہ آپ کریں۔ میں نے رائے مانگی ہے تم سے۔ میرے خیال میں آغا جی رہنے کے لیے حق نگر ہی مناسب ہے، ارجمند نے کہا، خاص طور پر اس مدرسے کے قیام کے بعد۔ ویسے بھی یہاں آپ کی عزت ہے، ایک مقام ہے، اور پھر اس شہر کا آپ پر حق بھی ہے۔ میں بھی یہی سوچتا ہوں، لیکن پھر نور الحق کی تعلیم کا خیال آتا ہے۔ اسکول تو یہاں بھی ہیں آغا جی، اور نور الحق یہاں خوش بھی بہت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوچیں گے پھر فیصلہ کریں گے، عبدالحق نے کہا۔ ارجمند کے پاؤں دبانے کے نتیجے میں وہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی۔ سونے سے پہلے ایک خیال بہرحال اسے آیا۔ یہاں ارجمند کو خطرہ تھا، مگر سوتے ہوئے ذہن نے چونک کر اس سوچ کو جھٹک دیا۔ خطرہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت تو آدمی کو خود کرنی ہوتی ہے، اور وہ اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے۔ اور یہ سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ اگلے روز وہ ملنے کے لیے آنے والوں میں گھرا رہا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ برسوں کے بعد یہاں آیا ہے۔ بڑی تبدیلیاں آ چکی تھیں، بہت لوگ کم ہو گئے تھے۔ اس نے ذہن میں ان کی فہرست ترتیب دی کہ ان کے گھر دعا کے لیے جانا ہے۔ ایک اور بڑی تبدیلی آئی تھی، سب لوگ اسے کاکا کہنے لگے تھے، شاید اس لیے کہ اتنے برسوں میں اس کا تو یہاں آنا نہیں ہوا تھا، اور لوگ زبیر بھائی کی زبانی اس کے بارے میں سنتے رہے تھے، اور زبیر اسے کاکا کہتا تھا، تو اب وہ ان سب کے لیے کاکا ہو گیا تھا۔ آپ تو ہم لوگوں کو بھول ہی گئے کاکا، ایک بزرگ نے شکایت کی۔ بھولنا کیا جی، کاکا نے تو ہم لوگوں کو چھوڑ ہی دیا۔ سرکاری نوکری میں آدمی مجبور ہوتا ہے، کسی نے اس کی طرف سے صفائی پیش کی۔ جہاں سرکار بھیج دے وہیں رہنا پڑتا ہے۔ اس پر کچھ دیر خاموشی رہی۔ وہ لوگ جیسے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ موضوع اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ یہ بات اس کی سمجھ میں آئی تو اس نے جلدی سے کہا، اللہ کا شکر ہے اب میں آزاد ہوں۔ پر کاکا، یہ کیسا زمانہ ہے کہ ایماندار کو بے ایمان ثابت کیا جاتا ہے، عزت والے کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں بزرگوں، عبدالحق نے کہا، ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے۔ ہاں جی، شیطان کو تو چھوٹ دی ہے اللہ نے، کسی نے دلیل دی۔ پر کاکا، اب تو آپ آزاد ہیں نا، اب واپس آ جائیں۔ جی کاکا، دیکھیں نا، سب سے پہلے آپ ہی تو یہاں آئے تھے، آپ ہی نے ہم پر احسان کر کے ہمیں یہاں آباد کیا تھا۔ ہم تو بے سر و سامان تھے، آپ نے ہر طرح سے ہماری مدد کی تھی۔ ایک بزرگ نے پرانا وقت یاد کرتے ہوئے کہا، جی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، عبدالحق نے کہا۔ سوچنا کیا ہے کاکا، گھر آپ کا موجود ہے، بس آ جائیں۔ ارادہ تو کر لیا ہے، دعا کریں آپ لوگ۔ دن کے دوسرے حصے میں وہ مرحومین کے گھروں میں دعا کے لیے گیا۔ دل میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ لوگ اس سے پہلے جیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ دل میں زبیر بھائی کو بھی سراہتا رہا۔ وہ حیران کن آدمی تھے۔ کاروباری مصروفیات کے باوجود انہوں نے حق نگر سے تعلق قائم رکھا تھا، لوگوں کے دکھ درد میں شریک رہے تھے، علاقے کے لیے کام کرتے رہے تھے۔ وہ دن گزارنے کے بعد وہ سنجیدگی سے حق نگر واپس آنے کے بارے میں غور کرنے لگا۔ فکر تو اسے بس نور الحق کی تھی۔ چوہدری عبدالستار بری طرح تل ملا رہا تھا۔ دماغ ٹھنڈا رکھنا اسے خوب آتا تھا، اس کے باوجود اس بار اپنے غصے پر قابو پانے میں اسے بڑی دشواری ہوئی۔ لیکن اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ غلطی اس کی اپنی تھی، اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت بالکل نہیں کی تھی۔ اس نے سیاست کو میراث اور ترکہ سمجھ لیا تھا کہ اہلیت ہو یا نہ ہو، اس کے بعد اس کا سیاسی مقام ترکے میں اس کے بیٹوں کو ہی ملے گا، اور یہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ لیکن نااہلی کا اپنا نقصان تھا۔ جیسے نادان اور عیاش لوگ ترکے میں ملنے والی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹا کر، دونوں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے تک پہنچ جاتے ہیں، ویسے ہی بڑے سیاست دانوں کے نااہل جانشین بڑی آسانی سے ترکے میں ملنے والی عزت، مقام اور مرتبہ سب گنوا سکتے ہیں۔ اور کاشف نے یہ بات ثابت کر دی تھی۔ کاشف کی حماقت کی اطلاع چوہدری کو اسی دن مل گئی تھی۔ وہ اس وقت سلطان پور میں تھا۔ مہدی اور صابر کو اسپتال پہنچایا گیا۔ لانے والوں سے اسے پوری تفصیل معلوم ہو گئی۔ وہ اس سے کچھ چھپانے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ اسے کاشف پر ایسا غصہ آیا کہ بس چلتا تو وہ خود حق نگر جا کر اس کی کھال کھینچ لیتا، لیکن وہ بڑے مرتب ذہن کا آدمی تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ زبیر اس صورتحال سے کس کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اسے اس کا توڑ کرنا تھا۔ اس نے اس بات کو قانونی طور پر ثابت کرنے کا اہتمام کیا کہ میدہ اور صابر پچھلے 3 دن سے سلطان پور میں ہی ہیں، اور جس حادثے میں وہ زخمی ہوئے ہیں وہ انہیں سلطان پور میں ہی پیش آیا ہے۔
اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر زبیر حق نگر میں کوئی قانونی کارروائی کرتا تو وہ بے اثر ثابت ہوتی، وہ ان دونوں کی حق نگر میں موجودگی ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے چوہدری کو یقین تھا کہ زبیر ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ چوہدری اپنے دشمنوں کے بارے میں سب کچھ جاننے کا قائل تھا، بے خبری میں وار کرنے کا وہ قائل نہیں تھا کہ ایسے میں وار الٹ بھی جاتے ہیں۔ وہ کچا کام کرنے والا نہیں تھا، اور عبدالحق اور زبیر اس کے مستند دشمن تھے۔ وہ تو ان کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ کسی سے بھی الجھنے سے حتی الامکان بچتے ہیں، اور ایسا وہ کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں کرتے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شریف اور وزادار لوگ ہیں، دولت مند ہیں مگر سخی بھی ہیں، فیاض کے ساتھ لوگوں کے کام آتے ہیں، اسی وجہ سے وہ لوگوں میں بہت مقبول ہیں۔ ان کے سیاسی عزائم یقیناً ہوں گے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے۔ چوہدری کا اندازہ تھا کہ یا تو ایسا اعتماد کی کمی سے ہے یا وہ شرمیلے ہیں۔ بہرحال وہ اسے اپنے لیے سیاسی خطرہ سمجھتا تھا۔ عبدالحق کی یہ مقبولیت کہ اس شہر کا نام ہی اس کے نام پر ہے اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ وہ کمزوری کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں لیکن طاقتور کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ بلا وجہ وہ الجھتے ہی نہیں، لیکن عزت کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصے کی تو بات ہے کہ عبدالحق حکومت سے ٹکرا گیا تھا اور کیس جیت بھی گیا۔ اسے کاشف پر غصہ بھی تھا اور جو ہوا اس پر تشویش بھی۔ ایک تو کاشف نے اس کے منع کرنے کے باوجود ان پر وار کیا اور وہ بھی اوچھا کہ جس میں منہ کی کھائی، مگر چوہدری کو اس پر زیادہ تشویش تھی کہ کاشف نے ان کے گھر کی کسی عورت کو اٹھا لانے کو کہا۔ اب چوہدری سوچ رہا تھا کہ اگر ان لوگوں کو اس کا اندازہ ہو گیا تو وہ بہت خطرناک ہو جائیں گے۔ ویسے بھی چوہدری ذاتی طور پر اس حد تک پہنچے جانے کا قائل نہیں تھا۔ وہ تو اپنے مزاروں اور کمیوں کی عزت کا بھی احترام کرتا تھا۔ دوسرے جاگیرداروں کے برعکس اسی میں اس کی قوت اور مقبولیت تھی، اور دشمنی وہ دشمن کے ظرف کے مطابق کرتا تھا۔ تمام دفاعی اقدامات کرنے کے بعد اسے سوچنے کا موقع ملا۔ اس کا بڑا بیٹا آصف عملی سیاست میں قدم رکھ چکا تھا۔ وہ صوبائی اسمبلی کا رکن بھی تھا لیکن اس کا فرما بردار تھا، جی چاہے نہ چاہے اس کا حکم مانتا تھا۔ عام طور پر بڑے بیٹے ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن چھوٹا بیٹا کاشف بہت سرکش تھا۔ اس کے سختی سے منع کرنے کے باوجود وہ عبدالحق پر وار کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا، ورنہ بات آگے بہت آگے بڑھتی اور پھر انہیں پارٹی کو بھی جواب دینا پڑتا، پوزیشن خراب ہو جاتی۔ چوہدری کو غصہ تو ایسا آیا تھا کہ وہ کاشف کی اچھی طرح خبر لیتا، لیکن وہ ہر حال میں ہوش مندی سے کام لیتا تھا۔ جوان بیٹا جب قد میں آپ سے بڑھ جائے تو اس سے الجھنا اچھا نہیں ہوتا، خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ سرکش بھی ہو، مگر اسے روکنا بھی ضروری تھا۔ ایسی کوئی حماقت کبھی کسی بہت بڑے نقصان کا سبب بھی بن سکتی تھی۔ یہ بات بھی اس کی سمجھ میں آ گئی کہ کاشف میں سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے، اور موجودہ مزاج برقرار رہنے کی صورت میں اس بات کا امکان بھی نہیں کہ وہ اس میں پیدا ہو جائے گی۔ ویسے بھی سب لوگ سیاست کے لیے تو نہیں ہوتے۔ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ کاشف کو منظر سے ہٹا دیا جائے، مگر کیسے؟ اس کے لیے اسے بہت زیادہ سوچنا نہیں پڑا۔ اس نے فون کر کے کاشف کو سلطان پور بلا لیا۔ کاشف چوہدری اس بلاوے سے ڈرا ہوا تھا۔ وہ پاپا جی کا منہ چڑھا تھا، ان کا لاڈلا تھا، لیکن جانتا تھا کہ پاپا جی کو غصہ آ جائے تو آسانی سے ٹلتا نہیں اور سزا ہر حال میں ملتی ہے۔ اسے احساس تھا کہ اس سے بڑی غلطی ہوئی ہے۔ پاپا جی نے سختی سے منع کیا تھا، اور اب اسے یہ بھی یاد آیا کہ انہوں نے پارٹی کا حوالہ بھی دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ذرا سی غلطی سے صرف پارٹی کو ہی نہیں، حکومت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے جوش میں یہ بات بھول گیا۔ اب اس حماقت کی خبر اسلام آباد پہنچ جائے اور پاپا جی چیئرمین صاحب کے عتاب میں آ جائیں تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ پاپا جی نے بلایا تھا تو اسے جانا تو تھا، لیکن وہ اندھیرے میں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ بندے کو معلوم تو ہو کہ صورتحال کیا ہے۔ امیر علی پاپا جی کے بہت قریب تھا، لیکن وہ یہاں حق نگر میں موجود تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے مولا داد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھی پاپا جی کے منہ چڑھے لوگوں میں سے تھا۔ پاپا جی اس پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ مولا داد، پاپا جی کا موڈ کیسا ہے آج کل؟ اس نے مولا داد سے پوچھا۔ بہت اچھا ہے چھوٹے چوہدری، پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مولا داد نے کہا۔ ویسے وہ حیران تھا کہ چوہدری صاحب کے اندازے کیسے سچے ہوتے ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی اسے تیار کر دیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ چھوٹے چوہدری اسے فون ضرور کریں گے، خود اسے کوئی امید نہیں تھی ایسی، لیکن بڑے چوہدری کے اندازے کم ہی غلط ہوتے تھے۔ وہ مجھے سلطان پور بلایا ہے نا پاپا جی نے، کاشف نے کہا۔ ہاں تو مجھے لگا کہ وہ مجھ سے خفا ہوں گے، انہیں بہت غصہ ہوگا مجھ پر۔ ایسا کیوں سوچا آپ نے چھوٹے سرکار؟
کیا کوئی گڑبڑ ہوئی ہے آپ سے؟ مولا داد نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا تھا، گڑبڑ کیا ہونی ہے؟ کاشف چودھری نے کہا، پھر اس نے مزید ٹٹولنے کی غرض سے کہا، یہاں حق نگر میں وہ دشمن ہمارا آیا ہوا ہے نا ان دنوں، وہی عبدالحق۔ اچھا، ہمیں تو پتہ نہیں چھوٹے چودھری۔ مولا داد نے چودھری کے حکم کے مطابق بے خبری ظاہر کی۔ پاپا جی کو بھی نہیں معلوم یہ بات؟ کوئی ایسی بات کی تو نہیں چودھری صاحب نے؟ کاشف مطمئن ہو گیا، اگر پاپا جی کو یہ معلوم نہیں تو باقی سب کیا معلوم ہوگا؟ سلطان پور روانہ ہونے سے پہلے اس نے امیر علی سے کہا، امیر علی، یہاں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں وہاں کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ امیر علی دل میں ہنسا، خاص آدمی تو وہ بڑے چودھری کا تھا، اس نے تو پہلے ہی دن چودھری صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں کیوں بتانے لگا چھوٹے چودھری صاحب؟ اس نے منہ پکا کر کے کہا، خود اپنی بھی کوئی مخبری کرتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ ہنسا۔ کاشف چودھری مطمئن ہو گیا، اس کے باوجود پاپا جی کا سامنا کرتے ہوئے وہ نروس تھا۔ کیا حکم ہے پاپا جی؟ ابھی بات کریں گے اس پر، ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ کاشف چودھری کے تمام اندیشے دور ہو گئے، مگر پہلے یہ بتاؤ وہاں حق نگر کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے پاپا جی، ابھی 2 دن پہلے عبدالحق پہنچا ہے وہاں، وہ اپنی حویلی بھی گیا تھا پر قیام اس نے وہاں نہیں کیا۔ اسے چھوڑو، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، چودھری عبدالستار نے بے پرواہی سے کہا۔ لیکن پاپا جی، ہم نے خواہ مخواہ اسے اتنی اہمیت دی، بہرحال اب میں نے اس کے لیے سوچ لیا ہے۔ کیا پاپا جی، کیا سوچا ہے آپ نے؟ تم اسے چھوڑو، بھول جاؤ، تم تو سفر کی تیاری کرو۔ کاشف چودھری ہکا بکا رہ گیا۔ سفر؟ کیسا سفر پاپا جی؟ میں تمہیں تھوڑے عرصے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، چودھری نے کہا۔ اس میں بہت وقت ضائع کر دیا میں نے۔ یہ تو میں نے سیاست میں آنے کے بعد سمجھ لیا تھا کہ سیاست میں اعلیٰ تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بغیر بہت بڑا مقام نہیں مل سکتا۔ اب میں تو تعلیم حاصل کرنے سے رہا۔ آصف بہت اچھا ہے مگر تعلیم سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے اسے۔ کاشف چودھری کے دل کی رفتار تیز ہو گئی۔ کیا اسے اپنے خواب کی تعبیر ملنے والی ہے؟ تو اب تم ہی میری آخری امید ہو۔ تمہیں خود سے دور کرنے کو دل نہیں مانتا تھا میرا، مگر اس میں ہم سب کی بہتری ہے۔ میں نے تمہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، بس تم اپنی تیاری مکمل کر لو۔ اور سنو، زیادہ وقت نہیں ہے تمہارے پاس۔ میں سب کچھ کر لوں گا پاپا جی، پر یہ اتنا اچانک۔ دیکھو کاشف، اگر تمہیں نہیں جانا ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے۔ میں نے تو بڑے اثر و رسوخ سے یہ کام کرایا ہے، نہ چاہتے ہوئے، صرف تمہاری خاطر۔ تم اس میں خوش نہیں ہو تو؟ میں نے یہ کب کہا پاپا جی؟ اگر مگر کا تو یہی مطلب ہوتا ہے نا، اور میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ کاشف چودھری کا تو خواب تھا امریکہ، وہ اگر مگر کسی اور سلسلے میں کر رہا تھا، اور پاپا جی اس کا غلط مطلب لے رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاپا جی کا ارادہ بدلے۔ اس نے جلدی سے کہا، تھینک یو پاپا جی، میں تیار ہوں۔ چودھری عبدالستار نے سکون کی سانس لی۔ عبدالحق نے زبیر سے حق نگر اور اپنے مدرسے کے بارے میں بہت تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اتنے عرصے کی دوری کے نتیجے میں جو خلا پیدا ہوا تھا، مقصد اسے پاٹنا بھی تھا اور مستقبل کے بارے میں مشاورت بھی۔ زبیر کو عبدالحق کا حق نگر منتقل ہونے کا آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ یہ تو بہت اچھا رہے گا کاکا، اس نے کہا۔ مجھے بھی بہت اچھا لگے گا۔ اب میرے پاس کہیں اور رہنے کا کوئی جواز نہیں، اور میرا دل بھی نہیں چاہتا۔ بس تو بسم اللہ کریں، میں مکان کی اوپری منزل کا کام شروع کرا دیتا ہوں، زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ میں نور الحق کی طرف سے فکر مند ہوں۔ وہ کس لیے؟ بڑے شہروں میں رہنے کا عادی رہا ہے، شاید یہ تبدیلی اسے اچھی نہ لگے۔ دیکھ لیں کاکا، لیکن میرا خیال ہے کہ مچھلی جس پانی کی ہو اس پانی میں ہی آ کر زیادہ خوش ہوتی ہے۔ پھر عبدالحق نے حق نگر کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ گیس سے محرومی ہے کاکا، زبیر نے کہا۔ اور اس کی وجہ؟ چودھری عبدالستار، یہاں کا منتخب ایم این اے؟ جی کاکا، وہ یہاں گیس نہیں آنے دیتا۔ اور اس کی وجہ؟ صرف اور صرف اس کی منتقم مزاجی، زبیر نے کہا۔ یہاں اسے پذیرائی نہیں ملی، اس کی سزا وہ یہاں کے رہنے والوں کو دے رہا ہے، اور اس میں اس کا اپنا سیاسی نقصان ہے۔ وہ کیسے؟ حق نگر کے پڑوس میں سلطان پور اس کا اپنا شہر ہے، وہاں سے اسے مکمل حمایت نہ ملتی تو وہ الیکشن ہار جاتا، مگر حق نگر کو گیس سے محروم رکھنے کے چکر میں سلطان پور بھی گیس سے محروم ہے۔ وہاں کے لوگ اس سے شاکی ہو رہے ہیں، اس کا ووٹ بینک متاثر ہو رہا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ سلطان پور کو اس نے گیس سے محروم کیوں کر دیا، عبدالحق نے کہا۔ حق نگر سے گزرے بغیر گیس کی پائپ لائن سلطان پور تک نہیں پہنچ سکتی۔ اوہ،
مگر یہ تو زیادتی ہے، طاقتور یہ کب سوچتا ہے کاکا؟ نہ سمجھ ہو تو نہیں سوچتا، سوچے تو سمجھ میں آئے کہ طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ چاہے تو واپس لے لے۔ عبدالحق کچھ سوچ رہا تھا، پھر اس نے سر اٹھایا۔ یہ کام ہم کرائیں تو کتنا خرچہ ہوگا زبیر بھائی؟ بہت مہنگا پڑے گا کاکا۔ آپ ایسا کریں زبیر بھائی کہ اس سلسلے میں بات کریں اور تخمینہ لگائیں، اور خیال رکھیں کہ سلطان پور کو اس میں شامل کرنا ہے۔ یہ اور زیادہ خرچہ ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، لوگوں کی دعائیں ہی ملیں گی نا۔ ویسے بھی مجھے یقین ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ زبیر کی نظروں میں الجھن تھی، تاہم اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ فوری طور پر یہ کام کریں، عبدالحق نے کہا، پھر عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اور خوب شور مچا کر کریں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا کاکا۔ مطلب یہ کہ علاقے کے تمام لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ یہ کام کرا رہے ہیں۔ زبیر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ کبھی کبھی آدمی کو چھچھور پن بھی کرنا چاہیے، عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے کاکا، جو حکم آپ کا۔ اور مدرسے کے انتظامات مکمل ہیں؟ جی کاکا، جمعے کے دن انشاءاللہ افتتاح کریں گے۔ مگر ایک اہم بات بتانی تھی، بولیں زبیر بھائی۔ چوہدری عبدالستار کی خواہش ہے کہ مدرسے کا افتتاح اس سے کرایا جائے۔ عبدالحق حیران رہ گیا۔ اس نے بات کی آپ سے؟ نہیں کاکا، اس لیول کے لوگ ایسی بات اپنے منہ سے نہیں کرتے، وہ کسی سے کہلواتے ہیں۔ اپنے حق نگر کے ہی ایک آدمی نے کہا کہ ایسا ہو جائے تو چوہدری صاحب خوش ہوں گے اور حق نگر کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو پھر آپ نہیں جانتے کہ میں نے کیا جواب دیا ہوگا؟ زبیر نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہہ دیا کہ یہ تو کسی قیمت پر بھی ممکن نہیں۔ عبدالحق جھلا گیا۔ یہ سیاستدان لوگ ہر چیز میں کیوں گھسنا چاہتے ہیں؟ پبلسٹی ان کے لیے کھانے سے بھی زیادہ اہم ہوتی ہے کاکا۔ خیر آپ فکر نہ کریں اس کی، آپ کو بتانا ضروری تھا، اس لیے میں نے بتا دیا۔ نور الحق بہت خوش تھا، حق نگر اسے بہت پسند تھا۔ اسے تو وہ کہانیوں والا پریوں کا شہر لگتا تھا، ایک شہر جس کا نام اس کے باپ کے نام پر رکھا گیا تھا، جہاں لگتا تھا کہ شہر کے تمام لوگ، کیا چھوٹے کیا بڑے، سب اسے جانتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے۔ بڑے بھی اس کی عزت اس طرح کرتے کہ اسے خود سے شرم آنے لگتی، اور ہم عمر بچے اسے ایسے دیکھتے جیسے وہ ان سے بہت بلند ہو۔ پھر وہاں پھوپھو بھی تھی، وہ ان سے بہت محبت کرتا تھا، پھوپھو پھوپھا، اور ان کے تمام بچے اسے بہت چاہتے تھے، ساجد بھائی کی طرح۔ پھوپھو کے 5 بچے تھے، سب سے بڑے 2 امجد اور راشد بھائی، ساجد بھائی کے برابر ہی ہوں گے۔ ان سے چھوٹی امینہ آپی تھیں۔ پھر انور تھا، وہ اس سے 2 سال بڑا تھا، لیکن اس سے اس کی دوستی تھی، اور سب سے چھوٹی سکینہ اس سے 2 سال چھوٹی تھی۔ خود وہ تو پہلی بار یہاں آیا تھا، البتہ وہ لوگ گرمیوں کی چھٹیوں میں لاہور آئے تھے، اس عرصے میں اسے بھی لاہور بھیجا جاتا تھا۔ انور نے اس سے کہا، یہاں تو تمہارا گھر بھی ہے، تم یہاں آ کر کیوں نہیں رہتے؟ بہت اچھا لگے گا، مزہ بھی آئے گا۔ کیوں، تمہیں لاہور اچھا نہیں لگتا؟ ہر وقت رہنے کے لیے نہیں، بس چھٹیوں میں وہاں جانا اچھا لگتا ہے۔ حق نگر تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے، اس نے کہا۔ تو مامو جان سے کہو نا یہیں آ جاؤ۔ ایک بات ہے، نور الحق نے بڑی سنجیدگی سے کہا، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے لاہور رہنا ضروری ہے۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ میری ٹیچر بات کر رہی تھیں۔ میرے چاچا بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انور نے بڑے فخر سے کہا۔ یہیں پڑھا تھا انہوں نے، اور یہیں ہاسپٹل چلاتے ہیں۔ وہ تو ملک سے باہر گئے تھے پڑھنے۔ وہ تو سب کو جانا ہوتا ہے آخر میں، مگر اسکول تو یہاں بھی ہیں۔ چاچا کہہ رہے تھے کہ مامو جان نے یہاں بہت اچھے اسکول بنوائے ہیں، اور کالج بھی، جہاں لاہور سے بھی اچھی پڑھائی ہوتی ہے۔ نور الحق کے دل میں ایک امید سی جاگی۔ اور نور الحق، میں بتاؤں، مجھے بھی ڈاکٹر بننا ہے، انور نے سینہ پھلا کر کہا۔ تو تم بھی آ جاؤ نا یہاں۔ ٹھیک ہے، میں امی سے بات کروں گا۔ نور الحق کے لیے لاہور اور حق نگر میں بہت فرق تھا۔ لاہور میں اس کے لیے ساجد بھائی کے سوا کوئی نہیں تھا، اور وہ بھی مصروف ہی رہتے تھے، زیادہ شام کے بعد ہی ملتے تھے۔ لیکن یہاں اس کے لیے بہت لوگ تھے، بات پھپھو کے گھر کی ہی نہیں تھی، یہاں تو جیسے پورا شہر ہی اس کا تھا۔ اس نے امی سے اس سلسلے میں بات کی۔ کیا ہم یہاں نہیں رہ سکتے امی؟ ارجمند نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں یہاں اچھا لگتا ہے؟ جی امی، بہت زیادہ۔ اس سلسلے میں فیصلہ تو تمہارے بابا جان ہی کریں گے، آپ ان سے کہیں گی، تم فکر نہ کرو۔ ویسے اپنی دادی سے کہو تو زیادہ اچھا ہے، تمہارے بابا ان کی بات مانتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے امی، ویسے تمہارے بابا جان خود بھی یہی سوچ رہے ہیں۔ نور الحق خوش ہو گیا۔ مجھے انور بھائی نے بتایا ہے کہ ڈاکٹر تو یہاں پڑھ کر بھی بن جاتے ہیں۔ تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہو؟ یہ تو تم نے کبھی بتایا ہی نہیں۔
ابھی میں چھوٹا ہوں نا امی، سوچا تھا بڑا ہو کر بتاؤں گا۔ نور الحق نے معصومیت سے کہا، چلو میں تمہارے بابا جان کو یہ بھی بتا دوں گی، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم نے یہ بات بابا جان سے کیوں نہیں کی؟ نور الحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، بابا جان مجھے دور دور لگتے ہیں، سامنے ہو تب بھی۔ نور الحق نے اس بات میں سر ہلایا، اور میں، آپ دور ہوتی ہیں تب بھی پاس لگتی ہیں۔ ارجمند نے اسے لپٹا لیا، یہ تو غلط بات ہے بیٹے، تمہارے بابا جان تو مجھ سے بھی زیادہ قریب ہیں تمہارے، تو مجھے ایسا لگتا کیوں نہیں؟ ارجمند کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ 2 دن بعد زبیر اخبار ہاتھ میں لیے عبدالحق کے پاس آیا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھا۔ اخبار پڑھا آپ نے کاکا؟ نہیں زبیر بھائی، عبدالحق نے کہا۔ یہ عجیب بات تھی، حق نگر میں اسے اخبار کا خیال ہی نہیں آتا تھا، حالانکہ مقامی اخبار کے علاوہ وہاں قومی اخبارات بھی آتے تھے۔ کمال ہو گیا۔ ہاں کمال تو ہو گیا، عبدالحق نے کہا۔ آپ لاہور میں اخبار نہیں پڑھتے اور یہاں پڑھتے ہیں، اور میں لاہور میں اخبار کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہاں مجھے اخبار کا خیال بھی نہیں آتا، ہے نا کمال کی بات؟ میں اس کمال کی بات نہیں کر رہا ہوں کاکا۔ تو پھر اخبار میں کوئی بہت عجیب خبر چھپی ہے کیا؟ میرے لیے تو عجیب ہی ہے کاکا۔ عبدالحق نے اب بھی اخبار لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ مجھے بھی سنائیں، ایسی کیا خبر ہے؟ کل حق نگر اور سلطان پور کے لیے گیس کی پائپ لائن ڈالنے کے کام کا آغاز ہو گیا۔ زبیر نے عبدالحق کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، قومی اسمبلی کے رکن چودھری عبدالستار نے حکم دیا ہے کہ یہ کام 1 ماہ سے پہلے مکمل کیا جائے۔ عجیب نہیں، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، عبدالحق نے کہا۔ آپ کو اس پر حیرت نہیں ہوئی کاکا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مجھے یقین تھا کہ جیسے ہی یہ خبر چودھری صاحب تک پہنچے گی کہ ہم یہ کام کروا رہے ہیں، وہ اس کام کو ہنگامی بنیادوں پر شروع کرائیں گے۔ لیکن کیوں؟ کوئی سیاستدان اپنے حلقہ انتخاب کو اقتدار میں رہ کر گنوانا نہیں چاہتا۔ اس میں اس کی ذلت ہے کہ وہ اقتدار میں ہو اور اسے ووٹ دینے والوں کے کام کوئی دوسرا کرائے۔ عبدالحق نے کہا، پھر ذرا سے توقف کے بعد بولا، لیکن ایک بات طے ہے زبیر بھائی، یہ چودھری عبدالستار بہت بہتر آدمی ہے سب سیاستدانوں میں۔ زبیر کو یہ بات ایسے لگی جیسے اسے برا کہہ دیا گیا ہو۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کاکا؟ میں نے تو ان سب کو برا ہی پایا، بہت برا۔ آپ نے سیاستدان دیکھے نہیں ہے نا؟ عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا، کوئی اور سیاستدان ہوتا تو خود یہ کام کروانے کی بجائے سارا زور اس بات پر لگاتا کہ ہمیں یہ کام کسی قیمت پر بھی نہ کرنے دے۔ یہ تو چودھری صاحب کی بڑی خوبی ہے۔ زبیر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہ کیسے جانتے ہیں کاکا؟ عبدالحق مسکرایا، سرکاری ملازمت میں یہی تو سیکھا ہے، بڑے افسروں پر کہاں کہاں سے کس کس طرح اور کیسے کیسے کاموں کے سلسلے میں دباؤ ڈالا جاتا ہے، یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اور یہ دباؤ دونوں طرف کام کرتا ہے، غلط اور ناجائز کام کرانے کے لیے بھی اور درست اور جائز کام رکوانے کے لیے بھی۔ زبیر ذہن پر زور دے رہا تھا، مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ خرچہ بہت ہوگا اس کام میں، اور آپ نے کہا تھا کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آپ کو معلوم تھا کہ چودھری یہ کام کر دے گا؟ ہاں، اس لیے تو کہا تھا کہ خوب شور مچائیں، چھچھور پن کریں۔ مقصد یہ تھا کہ بات چودھری صاحب تک پہنچ جائے۔ عبدالحق نے کہا، لیکن زبیر بھائی اب مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیے گا، اپنے طور پر یہ کام کرانے کے لیے ہاتھ پیر مارتے رہیے۔ کیوں کاکا؟ آپ ڈھیلے پڑ گئے تو کام رک جائے گا۔ کیوں؟ چودھری نے تو 1 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ ایسی ڈیڈ لائنز آتی جاتی رہتی ہیں، چودھری صاحب خود ہی رکوا دیں گے۔ میں ان کے بہانے بھی جانتا اور سمجھتا ہوں۔ فنڈ ختم ہو گئے، محکمہ آب والوں نے کھدائی سے روک دیا ہے، مشین خراب ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سب سے بڑھ کر تو دفاتر ہیں۔ دفتری کاروائیوں کو سادہ، آسان اور تیز رفتار رکھنے کی بجائے اسی لیے تو پیچیدہ، طویل، دشوار اور سست رفتار بنایا گیا ہے کہ فائل ہی پھنس کر رہ جائے۔ کام تو فائل نکلنے کے بعد ہی ہوگا نا۔ سرکاری ملازمت میں رہ کر میں نے یہی دیکھا اور سمجھا ہے۔ زبیر اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے کاکا، شکر ہے کہ آپ رہنمائی کے لیے یہاں موجود تھے، لیکن کاکا سیاستدان تو عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ نہیں زبیر بھائی، میں نے تو اس تھوڑے سے عرصے میں بہت کچھ دیکھ اور سمجھ لیا۔ ہماری گھٹی میں بادشاہت پڑی ہے، یہاں پر سیاستدان اپنی اپنی سطح پر بادشاہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جو جمہوریت کا نام لے کر آئے، لوگوں کے ووٹوں سے آئے، وہ بادشاہت کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور اپنی ذاتی طاقت اور جاہ و جلال بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ میری بات لکھ لیں زبیر بھائی، اس ملک میں یہی ہوتا رہے گا۔ لوگوں کو صرف الیکشن سے پہلے عزت اور وعدے ملیں گے، اور الیکشن کے بعد غلامی، محتاجی اور محرومی۔
یہی جمہوریت ہے اور یہی چلتی رہے گی۔ کوئی سیدھے ہاتھ والا آئے یا الٹے ہاتھ والا، عوام کے لیے ویسا ہی ہوگا۔ لوگوں کو محروم رکھ کر ان کے حصے کی خوشحالی ان لوگوں پر لٹائی جائے گی جو صاحب اقتدار کے اقتدار کو اور مستحکم کر سکیں۔ اللہ نہ کرے کاکا، زبیر نے تڑپ کر کہا، تو کیا یہاں ہمیشہ یہی ہوتا رہے گا؟ عبدالحق جیسے کہیں دور، بہت دور دیکھ رہا تھا۔ اللہ اس ملک کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ، اس نے کہا۔ لیکن زبیر بھائی، یہ بادشاہت کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی خادم بھیجا جائے، دین کا، ملک کا اور عوام کا وفادار خادم۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ… اس نے ایک جھرجھری سی لی، پھر اپنی بات مکمل کی۔ خدا نہ خواستہ ایسا اس وقت ہوگا جب یہ ملک ناگفتہ با حالت کو پہنچ چکا ہوگا، پھر اللہ کی رحمت ہوگی۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر زبیر نے کہا، یہاں حق نگر میں تو آج سے ہی گیس کے کنیکشن ڈلوانے والے کانٹریکٹرز کے دفاتر کھل گئے ہیں، لیکن ابھی لوگوں میں جوش و خروش نہیں ہے۔ سب ہو جائے گا انشاءاللہ، بس آپ ڈھیلے نہ پڑیے گا۔ میں سمجھ گیا ہوں کاکا۔ ارجمند نے عبدالحق کو نور الحق کی فرمائش کے بارے میں بتایا۔ یہ چھوٹی عمر میں بڑی بڑی باتیں سوچتا ہے، عبدالحق نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور تشویش بھی۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں، ارجمند نے بے پرواہی سے کہا۔ پہلے اس نے نوریز اور آبیہ کی شادی کا سوچا اور اب اپنے بارے میں فیصلہ کر کے بیٹھا ہے کہ ڈاکٹر بنے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اصغر بھائی سے بہت متاثر ہے، وہ ڈاکٹر ہے نا، مگر پہلی بار وہ ان سے ملا ہے، انہیں دیکھا ہے، باتیں تو سنتا رہا ہے ان کی۔ دادی اماں ہمیشہ ان کی مثال دیتی ہیں کہ وہ شہر میں رہ کر بہت دولت کما سکتے تھے، لیکن یہاں حق نگر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں بڑا اجر ملے گا انہیں۔ یہاں آیا تو وہ خاص طور پر ان سے ملنے کے لیے گیا، وہ اسے اسپتال لے گئے، پھر اپنے ابا جان سے اپنے معاہدے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ انشاءاللہ عمر بھر وہ اپنا وعدہ نبھائیں گے۔ متاثر تو ہونا ہی تھا اسے۔ اوہ، اور اب وہ چاہتا ہے کہ ہم حق نگر میں رہیں؟ ارجمند نے غور سے اسے دیکھا۔ آپ بھی تو یہی چاہتے ہیں؟ ہاں، مگر اس کی وجہ سے ہچکچاتا تھا۔ بیٹا تو آپ ہی کا ہے نا، اسے تو سب سے اچھا حق نگر ہی لگتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اب یکسوئی ہو گئی اس طرف سے۔ آغا جی، عبدالحق خاموش رہا، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اور یہ بات اچھی نہیں تھی آغا جی، ابھی اس کے لہجے میں شکایت نہیں تھی، لیکن آگے جا کر اسے شکایت ہی بننا ہے۔ مگر اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید وہ آپ سے زیادہ توجہ چاہتا ہے، زیادہ وقت، زیادہ قربت مانگتا ہے آپ کی۔ جس حد تک ممکن ہو میں دیتا ہوں اسے، لیکن دوسری مصروفیات بھی تو ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ اہم ہیں۔ میں جانتی ہوں، مگر وہ تو بچہ ہے، اتنا کہاں سمجھ سکتا ہے؟ تم سمجھایا کرو، بتاتی رہا کرو اسے۔ عبدالحق کے لہجے میں التجا تھی۔ آپ جانتے ہیں آغا جی کہ یہ تو میں آپ کے کہے بغیر بھی کرتی ہوں۔ خیر، یہاں آنے سے بہت فرق پڑے گا۔ زرینہ آپا کا گھر ہے، ان کے بچے ہیں، یہاں وہ مصروف رہے گا تو آپ کی اتنی ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے ہم 1 ماہ بعد یہاں شفٹ ہو سکیں گے، عبدالحق نے کہا۔ زبیر بھائی نے کہا ہے کہ وہ بہت تیزی سے اوپری منزل تعمیر کرا دیں گے، ویسے تو اس کے بغیر بھی یہاں کوئی تنگی نہیں۔ چلیں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، ارجمند نے کہا، پھر پوچھا، لاہور واپسی کب ہوگی ہماری؟ جمعے کو مدرسے کا افتتاح ہے، انشاءاللہ ہفتے کو چلیں گے۔ سامان پیک کرنے میں بھی تو خاصا وقت لگے گا۔ مدینۃ الاسلام کے افتتاح کی تقریب بے حد بارونق بھی تھی اور باوقار بھی۔ حق نگر کے عمائدین بھی اس میں شریک تھے اور بڑی تعداد میں عام لوگ بھی۔ حمیدہ کو تو پورا شہر عبدالحق کی اماں کی حیثیت سے جانتا تھا، لیکن جمال الدین کے بارے میں لوگوں کو بہت تجسس تھا، اس کے لیے انہیں بہت سوچنا پڑا تھا۔ ویسے تو یہ بہت آسان تھا کہ کسی بھی طرح کی کوئی وضاحت نہ کی جائے اور لوگوں کے تجسس کو نظر انداز کر دیا جائے، لیکن یہ بات عبدالحق کو گوارا نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو چاچا جمال الدین کے بارے میں بتایا جائے، مگر سوال یہ تھا کہ کیسے؟ مدرسے کا افتتاح حمیدہ کے ہاتھوں ہونا تھا، مگر حمیدہ تقریر نہیں کر سکتی تھی، اور مزے کی بات یہ تھی کہ حمیدہ ابھی تک ان تمام باتوں سے بے خبر تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مدرسے کا افتتاح اسے کرنا ہے۔ کاکا، یہ کام تو آپ ہی کو کرنا ہوگا، زبیر نے عبدالحق سے کہا۔ عبدالحق بھڑک گیا۔ کون سا کام؟ یہی سب کچھ بتانے والا، چاچا جمال الدین کے بارے میں، ٹھاکروں کی گڑھی کے بارے میں کیسے بتاؤں گا؟ تقریر کر کے کاکا، اور کیسے؟ پر میرے بس کی بات نہیں زبیر بھائی، مگر آپ کے سوا اور کون ہے جو سب کچھ جانتا ہو؟ لال آندھی آئی تو میں دہلی میں تھا، آپ کے اور اماں کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ عبدالحق سوچتا رہا، پھر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔
ہاں، یہ سب کچھ تو میں لکھ کر دے سکتا ہوں، اس سے کیا ہوگا؟ اسے چھپوا لیں گے اور لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ نہیں کاکا، یہاں بہت ہی تھوڑے لوگ ہوں گے جنہیں پڑھنا آتا ہو۔ زبیر نے اعتراض کیا۔ عبدالحق کو ایک اور حل سوجھ گیا۔ تو ٹھیک ہے، لکھ کر میں دوں گا، تقریر آپ کر لیجئے گا۔ میں؟ زبیر تو اچھل ہی پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کاکا؟ میرا حکم ہو تب بھی؟ مجھ پر رحم کریں کاکا، زبیر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ حکم دیں گے تو مجھ پر تعمیل لازم ہوگی، لیکن کچھ بولنے سے پہلے ہی میں کم از کم بے ہوش ضرور ہو جاؤں گا، مر بھی سکتا ہوں۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ عبدالحق کو اس پر ترس آ گیا، مگر مسئلہ وہیں کا وہیں تھا۔ تو کریں کیا؟ اس معاملے کو منسوخ ہی کر دیں، زبیر نے کہا۔ یہ ناممکن ہے۔ تو پھر؟ اور اچانک عبدالحق کو حل سوجھ گیا۔ وہ حیران رہ گیا۔ سامنے کی بات تھی اور سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سچ ہے کہ اچھا خیال بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، بندے کے بس کی بات نہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا، اس نے خوش ہو کر زبیر سے کہا۔ کیسے؟ ارے اپنے مولوی صاحب ہیں نا۔ واقعی کاکا، حیرت ہے کہ ان کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ مولوی مہر علی کے پاس گئے۔ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو تھے ہی مقرر اور وائز۔ اور حق نگر وہ اس وقت آئے تھے جب مہاجرین کی آمد کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا تھا، اور وہاں عبدالحق، زبیر اور مزدوروں کے سوا کوئی تھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں پتر عبدالحق، مولوی صاحب نے کہا، اس کام کے لیے تو میں حاضر ہوں، تم بس لکھ کر دے دو مجھے۔ لیکن وہ سب لکھنا عبدالحق کے لیے آسان نہیں تھا۔ لکھتے ہوئے کتنی ہی بار اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کیسی عجیب کہانی تھی وہ، حقیقت سے زیادہ کہانی ہی لگتی تھی۔ اور مدرسے کے افتتاح کے دن، افتتاح سے پہلے، جب مولوی مہر علی نے اثر انگیز پیرائے میں جمال الدین شہید کی کہانی شروع سے آخر تک سنائی، تو انہوں نے بہت لوگوں کو رلایا۔ خود ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور آواز میں رقت۔ مگر حمیدہ کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ عبدالحق اور نور الحق کے درمیان بیٹھی تھی۔ جمال الدین کا نام سنتے ہی اس نے عبدالحق کا ہاتھ تھاما اور اس پر دباؤ ڈالا۔ عبدالحق نے اس کے جواب میں اس کی طرف دیکھا تو اس کی نگاہوں میں ایک سوال تھا۔ عبدالحق نے جواباً اس کا ہاتھ دبایا اور آنکھوں ہی سے جواب دیا۔ خاموشی سے سنتی رہو اماں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ جمال الدین شہید ٹھاکروں کی گڑھی میں کیسے آیا اور ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے اسے کیا کہا۔ حمیدہ کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہ رہے تھے۔ تجھے یہ سب کیسے معلوم ہے پتر؟ حمیدہ نے عبدالحق سے پوچھا۔ میرے والد احسان ماننے والے تھے، یہ سچ ہے نا اماں؟ حمیدہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ مجھے یہ سب کچھ نہ بتاتے؟ مگر پتر، اس کی کیا ضرورت؟ میں احسان ماننے والے باپ کا احسان ماننے والا بیٹا ہوں اماں، عبدالحق نے سرگوشی میں کہا۔ اور مولوی صاحب کی پوری بات سن لیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سب بتانا کیوں ضروری تھا۔ مولوی صاحب روانی اور بہاؤ کے ساتھ بولتے رہے اور حمیدہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ عبدالحق کی آنکھیں بھی بار بار نم ہوتی تھیں، لیکن وہ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نور الحق یوں مسحور ہو کر سن رہا تھا جیسے وہ پریوں کی کہانی ہو۔ کبھی کبھی وہ روتی ہوئی حمیدہ کو دیکھتا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیتا، لیکن حمیدہ تو جیسے اس وقت ہر چیز سے بے خبر تھی۔ آپ تصور کریں اس جنگ کا جو ختم ہو گئی تھی۔ عبدالحق وہاں پہنچا تو پھاٹک، اسی پھاٹک کے باہر لاشیں ہی لاشیں تھیں، لیکن وہ سب اس کے لیے اجنبی تھے۔ وہ پھاٹک سے گزرا، اس احاطے میں آیا جہاں اس وقت آپ سب بیٹھے ہیں۔ یہ احاطہ بھی لاشوں سے پٹا پڑا تھا۔ ان میں اسے شناسا چہرے بھی نظر آ رہے تھے، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اس کے باپ کے وفادار تھے یا بتوں کی محبت میں اس سے بے وفائی کر بیٹھے تھے۔ مگر پھر اسے ایک چہرہ نظر آیا، وفادار کا چہرہ، آقا پر قربان ہونے والے کا چہرہ۔ وہ وصال الدین تھا جسے عبدالحق ویر جی کہتا تھا، مولوی صاحب کہہ رہے تھے۔ اور پھر اسے جمال الدین شہید کا چہرہ نظر آیا۔ وہ اندر گیا جہاں مولوی برکت علی شہید ہو چکے تھے اور اس کے پتا جی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اس وقت عبدالحق کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے پتا جی مسلمان ہو چکے ہیں اور ان کا نام عبداللہ ہے۔ انہوں نے مرتے وقت اسے بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھ نہیں سکا۔ یہ راز تو اللہ کو اس پر بعد میں کھولنا تھا۔ تو حق نگر کے باسیوں، یہ تھا جمال الدین۔ اس زمین پر جہاں اذان کی آواز نہیں گونجتی تھی، وہ واحد آدمی تھا جو نماز پڑھتا تھا۔ اللہ نے اس کی پیشانی کے ذریعے اس زمین کو عزت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ مومن جہاں جاتا ہے وہاں کی دنیا ہی بدل دیتا ہے۔ بس مومن ہو تو، کیونکہ مومن ہونا آسان نہیں، یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ خود اپنے منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور جمال الدین شہید مومن تھا، زمین پر مضبوطی سے قدم جمانے والا،
لیکن عاجزی سے سر جھکا کر چلنے والا، اور اس نے اس زمین کی تقدیر بدل دی۔ جہاں اسلام تھا ہی نہیں، وہاں کفر و اسلام کا معرکہ ہوا، اور اس معرکے میں جمال الدین نے اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ شہادت پائی۔ میرے حق نگر کے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور بیٹوں، اچھے لوگ اور خاص طور سے اچھے مسلمان اپنے محسنوں کو نہیں بھولتے، انہیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، انہیں عزت دیتے ہیں۔ جمال الدین شہید ہمارا محسن نہیں تھا، عبدالحق ہمارا محسن ہے۔ اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، ہم سب کو یاد ہے۔ ہم وہ بے سر و سامانی کیسے بھول سکتے ہیں، اور اس عالم میں ہر طرح سے سہارا دینے والے کو بھی کیسے بھول سکتے ہیں، اور وہ عبدالحق ہے۔ لیکن جمال الدین، اس کی بیوی اور اکلوتا بیٹا، یہ سب عبدالحق کے محسن تھے۔ تو محسن کا محسن اور بڑا ہوتا ہے، اس کا حق اور زیادہ ہوتا ہے۔ آج ہم یہاں اس مدرسے کو جمال الدین کی یاد سے منسوب کر کے وہ حق ادا کر رہے ہیں، مولوی صاحب نے کہا۔ پھر انہوں نے چند لمحے توقف کیا۔ اور اس مدرسے کا افتتاح کرنے کے لیے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں، اور وہ ہے جمال الدین شہید کی بیوہ، وصال الدین شہید کی، اور اپنے عبدالحق کی اماں، جسے ہم سبھی جانتے ہیں، اور کیا چھوٹا کیا بڑا، سب اسے اماں ہی کہتے ہیں۔ دیر تک وہ سناٹا قائم رہا جو مولوی صاحب کی تقریر کے دوران قائم ہوا تھا۔ وہ جیسے کوئی سحر تھا، بیشتر آنکھیں نم تھیں۔ پھر جیسے وہ سحر ٹوٹا، اور اچانک تالیاں ہی تالیاں، سب کی نظریں حمیدہ پر تھیں۔ یہ کیا کہا مولوی صاحب نے پتر؟ حمیدہ نے حیرت سے عبدالحق سے پوچھا۔ ٹھیک کہا ہے اماں، پر پتر مجھے یہ سب نہیں آتا۔ کچھ بھی نہیں اماں، بس ایک فیتا کاٹنا ہوتا ہے۔ نہ پتر، مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں ساتھ ہوں نا آپ کے، اور نور الحق بھی تو ہے۔ اور حمیدہ نے لرزتے ہاتھوں سے کینچی تھامی تو نور الحق سے کہا، پتر نور الحق، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے اپنا۔ اور اس عالم میں اس نے فیتا کاٹا کہ نور الحق اس کے ہاتھ کو سہارا دے رہا تھا، اور افتتاح کے بعد ساری خلقت مدرسے کو اندر سے دیکھنے کے شوق میں مدرسے کی طرف لپکی۔ لیکن حمیدہ نور الحق کا ہاتھ تھامے دوبارہ وہیں چلی گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ عبدالحق بھی اس کے پاس چلا آیا۔ ادھر ارجمند بھی حمیدہ کے پاس آ گئی تھی۔ کیا ہوا دادی اماں، آپ اندر کیوں نہیں گئیں؟ ارجمند نے پوچھا۔ ہمت نہیں رہی نکی، حمیدہ کے لہجے میں تھکن تھی۔ عبدالحق نے تشویش سے اسے دیکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اماں تمہاری؟ ہاں پتر، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ تو پھر تھکن کیسی؟ عبدالحق کی پریشانی یوں دور ہونے والی نہیں تھی۔ پتہ نہیں پتر، لگتا ہے کوسوں پیدل چل کر آئی ہوں۔ ارجمند کچھ سوچ رہی تھی، اس نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، اتنے برسوں پہلے کی باتیں دہرائی گئیں، وہ دادی اماں بھول بھی گئی ہوں گی، کتنے غم تازہ ہوئے ہوں گے، یہ جذباتی تھکن ہے آغا جی۔ اور بات عبدالحق کی سمجھ میں آ گئی۔ حمیدہ نے ارجمند کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ تو کتنی عقل مند ہے نکی، ماشاء اللہ۔ کیا ہو گیا ہے اماں؟ تو نے کہا تو میری سمجھ میں آ گیا، یہ کوسوں پیدل چلنے کی نہیں، برسوں پیدل چلنے کی تھکن ہے۔ اتنے برس پیچھے میں پیدل ہی گئی اور پیدل ہی واپس آئی، تھکن تو ہونی ہی تھی۔ واہ، کیا شاعرانہ بات کہی ہے اماں، عبدالحق نے اسے داد دی۔ شاعری کا مجھے کیا پتا پتر عبدالحق، میں تو زندگی کی بات کر رہی ہوں، حمیدہ نے کہا۔ پھر بولی، تو اندر کیوں نہیں گیا؟ تمہاری وجہ سے اماں، میرے پاس تو یہ دونوں ہیں، جا تو اندر چلا جا، دیکھ تو لوگ پسند بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ مجھے لوگوں کی پسند سے کیا اماں، اللہ قبول فرمائے تو سب ٹھیک ہے۔ ویسے بھی یہاں سب کچھ زبیر بھائی کا ہے اور وہ اندر موجود ہیں۔ چل ٹھیک ہے، تو بیٹھ جا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، وہ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ پھر حمیدہ نے اچانک کہا، تو نے اپنے بارے میں یہ سب کچھ کیوں بتایا پتر؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور ضرورت تو باقی کچھ کی بھی نہیں تھی۔ ضرورت تھی اماں، انصاف ہے کہو، چاچا ہی یہاں پہلے نماز پڑھنے والے تھے نا، تم تو گواہ ہو۔ حمیدہ کی آنکھیں پھر بھیگنے لگیں۔ اس نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلایا۔ تو پھر ان کا حق تھا نا کہ انہیں یاد رکھا جائے، لوگ ان کے لیے دعائیں خیر کریں۔ اور رہی میری بات، تو اپنے بارے میں بتانے میں کیا حرج ہے، چھپائے تو گناہ جاتے ہیں اماں۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے عبدالحق کا لہجہ کچھ تلخ ہو گیا۔ مگر اس کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت تھی اماں، عبدالحق نے کہا، یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھے ہندو بچہ کہتے ہیں۔ حمیدہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، لیکن اس کی نگاہوں میں بے یقینی تھی۔ خود ارجمند بھی شوق میں تھی۔ عبدالحق نے بات اتنی دھیمی آواز میں کی تھی کہ نور الحق اسے سن نہیں سکا تھا۔ ارے تم یہیں ہو؟ ارجمند نے مصنوعی حیرت سے نور الحق سے کہا۔ ساجد تمہیں تلاش کر رہے تھے، اور تم اندر کیوں نہیں گئے؟ میں دادی اماں کے ساتھ تھا امی،
نور الحق نے معصومیت سے کہا۔ تو اندر جاؤ، ساجد تمہیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ نور الحق ہچکچایا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے امی، میں جاتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد حمیدہ نے عبدالحق سے کہا، کون ایسا کہتا ہے تجھے؟ ہیں کچھ لوگ اماں، یہاں کے نہیں ہیں وہ، لیکن اب یہاں آ گئے ہیں۔ تو کسی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے پتر، تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے نہیں پڑتا اماں، پر کہنے والے کو تو فرق پڑتا ہے۔ مطلب مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا نقصان نہ ہو۔ تو پھر میں نے واضح کر دیا سب پر کہ میں نو مسلم صحیح، لیکن الحمدللہ کسی ہندو یا مشرک کی اولاد نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد وہ ایسی کوئی بات کہے تو پھر وہ جانے اور اللہ جانے۔ حمیدہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ بڑا دل دکھا اس بات پر۔ عبدالحق مسکرایا اور وہ بڑی سچی مسکراہٹ تھی۔ نہیں اماں، کم از کم اپنے لیے تو دل نہیں دکھا میرا۔ کسی کے کچھ کہنے سے میں کچھ اور تو نہیں بن جاؤں گا، جو ہوں وہی رہوں گا۔ لیکن اس بات پر ضرور افسوس ہوا کہ لوگ کتنے کم ظرف ہوتے ہیں۔ اسلام تو اپنے قبول کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کا حکم دیتا ہے۔ کسی پر اللہ کی رحمت ہو تو وہ گہرائی کے اندھیرے سے حق کی روشنی میں آتا ہے، اور اللہ کی اس پر رحمت کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مسلمان ہوا تو تمہارا بھائی بن گیا، اس کی زیادتیاں بھی بھلا دو، معاف کر دو۔ لیکن نادان لفظ نو مسلم بھی ایسے ادا کرتے ہیں جیسے کوئی گالی ہو، اور نہیں جانتے کہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو نے ٹھیک کہا پتر، حمیدہ نے کہا، پھر عبدالحق کا ہاتھ تھاما اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ تو نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے پتر، اس نے کہا اور رونے لگی۔ آنسو اس رفتار سے بہہ رہے تھے کہ لگتا تھا کبھی رکیں گے نہیں۔ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اماں، بے شک، پر اللہ سامنے تو بندے ہی کو رکھتا ہے نا۔ یہی تو اللہ کی کریمی ہے، ایک وہی تو ایسا کرنے والا ہے، پہلے کرم فرمائے اور پھر اس پر اجر عطا فرمائے، اور پھر اجر در اجر دیتا ہی چلا جائے۔ تو بالکل ٹھاکر ویر جیسا ہے پتر، وہ بھی بہت بڑھ کر دیتے تھے اور اسے بھی قبول کرنے والے کا احسان مانتے تھے۔ عبدالحق ایسے موقعوں پر ہمیشہ شرمندگی سے بے حال ہو جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح گنگ ہو کر رہ گیا اور نظریں چراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایسے میں ارجمند اس کی مدد کے لیے بڑھی۔ آغا جی، آپ نے اماں سے وہ بات تو کی ہی نہیں۔ کون سی بات؟ عبدالحق کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ وہی شفٹ ہونے والی بات۔ عبدالحق نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارجمند نے اسے ایک ضروری اور اہم بات یاد دلائی ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں تھی۔ یہ کام تو وہ کسی اور وقت بھی کر سکتی تھی، لیکن اس وقت در حقیقت اس نے اسے اس خفت اور شرمندگی سے بچا لیا تھا جو اماں کی باتیں سن کر اس پر طاری ہوئی تھی۔ کیا بات ہے پتر؟ حمیدہ نے اسے چونکا دیا۔ اماں، میں مستقل طور پر حق نگر میں رہنے کا سوچ رہا ہوں، اس کے بارے میں اجازت لینی تھی تم سے۔ اجازت کی کیا بات ہے اس میں سوچتا تھا اماں آپ کا دل لاہور میں لگ گیا ہو تو یہاں اچھا نہیں لگے گا۔ کیسی باتیں کرتا ہے تو؟ اس ایک جگہ کے علاوہ تو ساری دنیا پردیس ہے میرے لیے۔ بس تو اب ہم لاہور جائیں گے صرف سامان پیک کرنے کے لیے۔ میری تو جھولی بھر دی بن مانگے میرے رب نے۔ برکت علی چودھری عبدالستار کا پولیٹیکل سیکریٹری تھا۔ اس وقت وہ سلطان پور میں اس کے روبرو بیٹھا تھا۔ ہاں تو برکت، یہ گیس کی پائپ لائن کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ چودھری نے اس سے دریافت کیا۔ کام ہو رہا ہے چودھری صاحب، آپ کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی مکمل ہو جائے گا۔ چودھری جھنجھلا گیا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے کہ کام ہو رہا ہے اور وقت سے پہلے ہی مکمل ہو جائے گا، میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں تم سے۔ چودھری نے غصے سے کہا۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ چودھری کو بہت شدید غصہ آیا اس پر۔ کوئی اور ہوتا تو وہ اس سے بڑے سخت لہجے میں بات کرتا، مگر اسے احساس تھا کہ سیکریٹری عزت کی نشانی ہوتا ہے۔ اب ہر ایرا غیرہ تو عزت نہیں رکھ سکتا نا، تو عزت کی نشانی کی عزت بھی رکھنی پڑتی ہے کہ اس میں اپنی بھی عزت ہے، لہٰذا مجبوری ہے۔ البتہ سیکریٹری کو اتنا بیوقوف ہونا نہیں چاہیے۔ میں نے تم سے کچھ کہا تھا، چودھری نے لہجہ نرم رکھتے ہوئے کہا۔ کس سلسلے میں چودھری صاحب؟ اس بار چودھری کا جی چاہا کہ اپنے سر کے بال نوچ پھینکے، اور وہ اس کا مستحق بھی تھا۔ اس قدر بیوقوف سیکریٹری رکھنا خود اس کی بیوقوفی کی دلیل تھا۔ چنانچہ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، اس زبیر کے بارے میں۔ یہ کہہ کر اسے خیال آیا کہ سیکریٹری کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کہا تھا، لہٰذا وقت بچانے کے لیے وہ بھی خود ہی بتا دیا جائے۔ میں نے کہا تھا کہ اس پر نظر رکھنا، اگر اس پائپ لائن کے معاملے میں وہ مکمل دستبرداری اختیار کر لے، بلکہ ڈھیلا بھی پڑے تو مجھے بتانا۔ مجھے یاد ہے جناب۔ تو پھر؟ چودھری کو پھر غصہ آنے لگا۔ یہ سیکریٹری ہے کہ سیاستدان؟ کم سے کم لفظوں میں جواب دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ سوالات پر اکساتا ہے، مکمل جواب دینے کا قائل ہی نہیں۔
تو ایسا ہوا ہی نہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں۔ یہ جان کر بھی کہ میں سرکاری طور پر پائپ لائن ڈلوا رہا ہوں، وہ ڈھیلا نہیں پڑا؟ چودھری کے لہجے میں استعجاب تھا۔ ڈھیلا پڑنا کیسا جناب؟ وہ تو اور سرگرم ہو گیا ہے اس سلسلے میں۔ اوہ، تو میرا اندازہ درست تھا، چودھری نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ آپ کا اندازہ کیا تھا جناب؟ سیکریٹری نے عاجزانہ لہجے میں پوچھا۔ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ چودھری نے کڑے لہجے میں کہا۔ میں آپ کا سیکریٹری ہوں جناب، پوچھ تو ایسے رہے ہو جیسے میں تمہارا سیکریٹری ہوں۔ چودھری جھنجھلا گیا۔ ارے سیکریٹری اپنے باس کی صورتحال کے بارے میں آگاہ رہتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں، معلومات فراہم کرتے ہیں، تم ہو کہ یہ سب کام مجھ سے لیتے ہو۔ آپ سے سیکھوں گا، سمجھوں گا، تبھی تو آپ کے کام اور بہتر طور پر آ سکوں گا، برکت علی نے بہت عاجزی سے کہا۔ ورنہ کہاں آپ کی عقل اور کہاں میں، مر جاؤں تو بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں یہ تو ہے، چودھری نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کبھی۔ اور دل میں اس نے سوچا کہ وہ بیٹوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکا تو سیکریٹری کی کیا کرتا، لیکن غلطی ہوئی، ثابت ہو گیا کہ دونوں کام ہی اہم تھے۔ تو پھر بتائیں نا عالی جناب، آپ کا اندازہ کیا تھا؟ چودھری نے گہری سانس لی۔ میرا اندازہ تھا کہ زبیر اور عبدالحق سیاست کے میدان میں آنا چاہتے ہیں، تو رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ کیا آپ ہیں؟ اس بار چودھری کی برداشت جواب دے گئی۔ ابے گدھے، میں کیسے روک سکتا ہوں انہیں؟ یہی تو میں بھی سوچ رہا تھا جناب، برکت علی نے گدھے کے خطاب پر برا مانے بغیر کہا۔ وہ جانتا تھا کہ چودھری اس کی بس عزت رکھتا ہے، مگر بس اس کی عنایت تھی، ورنہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا اسے، کچھ بھی کر سکتا تھا اس کے ساتھ، اور حیران بھی ہو رہا تھا۔ سوری، میں نے تمہیں گدھا کہا۔ کوئی بات نہیں جناب، آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، برکت علی نے کہا، پھر خاص طور پر زور دیتے ہوئے کہا، آخر میں سیکریٹری ہوں آپ کا، بات مت کاٹا کرو۔ اس کے آخری جملے نے چودھری کا موڈ خراب کر دیا۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میرے اندازے کے مطابق وہ لوگ سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن یا تو شرمیلے ہونے کی وجہ سے ہچکچاتے ہیں یا اعتماد میں کمی کی وجہ سے۔ عبدالحق کا تو مجھے نہیں پتا عالی جناب، لیکن زبیر صاحب نہ شرمیلے ہیں نہ ان میں اعتماد کی کمی ہے، بڑے سے بڑے آدمی کے دفتر میں گھس جاتے ہیں اور مضبوطی سے بات کرتے ہیں۔ زبیر صاحب؟ چودھری نے اس پر آنکھیں نکالی۔ اب تو مجھے میرے دشمنوں کے قصیدے سنائے گا؟ سوری جناب، غلطی ہو گئی۔ برکت علی ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ۔ چودھری نے پھر سے تہذیب کا دامن تھاما۔ برکت علی بیٹھ گیا۔ اجازت ہو تو ایک بات اور پوچھ لوں عالی مرتبت؟ ضرور پوچھو، آخر میں تمہارا سیکریٹری ہوں، چودھری نے چڑھ کر کہا۔ نہیں جناب، آپ عقل و دانش کا سورج ہیں اور میں آپ سے روشنی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نا، پوچھ لو۔ اگر زبیر وہ کہتے کہتے رک گیا، پھر بولا، اگر وہ زبیر گیس کے معاملے میں ڈھیلا پڑ جاتا تو آپ کیا کرتے؟ چودھری مسکرایا۔ پھر ہم بھی ڈھیلے پڑ جاتے اور گیس کی پائپ لائن رک جاتی۔ اوہ واہ جناب عالی، برکت علی نے کہا، پھر کچھ سوچنے لگا۔ لیکن جناب، اگر زبیر یہ ساری بھاگ دوڑ آپ کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، میرا مطلب ہے وہ بھی یہ بات سمجھتا ہو۔ آج پہلی بار تم نے کوئی سیکریٹری والی بات کی ہے برکت علی، چودھری پھر مسکرایا۔ مجھے دوسروں کا نہیں پتا، لیکن میرے خیال میں سیاست کا کام بہت بہت دور تک دیکھنا، ہر بات کو خواہ وہ غیر اہم لگتی ہو اس پر غور کرنا، اس کا تجزیہ کرنا، تمام امکانات پر سوچنا اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اور میں ایسا آدمی ہوں برکت علی کہ جو 1% امکان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا۔ برکت علی ستائشی نظروں سے چودھری کو دیکھ رہا تھا۔ چودھری نے اپنی بات جاری رکھی۔ جب مجھے پہلی بار یہ اطلاع ملی کہ زبیر نے عبدالحق کی طرف سے اپنے خرچ پر سلطان پور تک گیس پائپ لائن ڈلوانے کی بات کی ہے، تو میں نے اس پر ہر زاویے سے سوچا۔ ایک امکان تو یہ تھا کہ اس طرح وہ مجھے میرے اپنے حلقے میں سیاسی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف خود سیاست میں آنا چاہتے ہیں، اور ایک بہت معمولی سا امکان یہ بھی تھا کہ وہ اس طرح مجھے اکسا کر مجھ سے ہی یہ کام کرانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس امکان کو بھی رد نہیں کیا، لیکن پہلی بات بہت واضح تھی۔ برکت علی بڑی توجہ سے چودھری کی بات سن رہا تھا۔ میرا اپنا ایک انتخابی حلقہ ایک بڑی سہولت سے محروم تھا، اس حقیقت کے باوجود کہ میں ارباب اقتدار میں ہوں، لیکن میں اس کے لیے کئی وجوہات بیان کر سکتا تھا، بہت عذر تراش سکتا تھا، اور میں اس حصار میں محفوظ تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ کام کرانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ میرے قومی اسمبلی کے حلقے میں سلطان پور اور حق نگر دونوں آتے ہیں، اور مجھے حق نگر سے برائے نام ووٹ ملے تھے، اور حق نگر سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہم ہارے تھے۔ سو میں گیس سے محروم کر کے حق نگر والوں کو سزا دے رہا تھا
تاکہ آئندہ وہ ہماری اطاعت کریں، لیکن نقصان دہ پہلو یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں سلطان پور بھی محروم ہو رہا تھا، جہاں سے مجھے تقریباً 100% ووٹ ملے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں ان کو بہلا لوں گا۔ سچ یہ ہے کہ مجھے اس سے سلطان پور میں کوئی بڑا سیاسی نقصان نہیں ہوا، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ وہ اچھا فیصلہ نہیں تھا۔ اس سے بہتر ہوتا کہ میں حق نگر پر بھی احسان کرتا اور سلطان پور والے بھی اس سے خوش ہوتے۔ میرا اس میں سیاسی فائدہ تھا، لیکن اس غلط فیصلے کا بنیادی سبب میرا چھوٹا بیٹا کاشف تھا۔ یہ کہتے ہوئے چودھری نے دانت پیسے۔ آخر بندہ اولاد کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے۔ کاشف جذباتی لڑکا ہے، نہیں جانتا کہ سیاست کا جذبات سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اس کی جذباتیت کے سامنے مجبور ہو گیا۔ یہ میری کمزوری ہے جو سیاست میں نہیں چلتی۔ کاشف کی تو حق نگر میں ضمانت ضبط ہوئی تھی۔ اس کا رد عمل ٹھیک تھا، مگر مجھے اس کو سمجھانا چاہیے تھا۔ اسے ٹھیک کرنے کی بجائے میں خود خرابی میں پڑ گیا۔ یہ کہتے کہتے وہ چونکا۔ ارے بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں، میں نے گیس کی پائپ لائن والی بات کو اہمیت تو دی، مگر کچھ زیادہ نہیں۔ میں نے سوچا یہ لوگ بڑے دل والے ہیں۔ حق نگر میں انہوں نے لوگوں کے لیے بڑے فلاحی رفاہی کام کیے ہیں۔ سچ پوچھو تو حق نگر کا ہر شخص ان کے احسان تلے دبا ہوا ہے۔ وہ ساری زمین انہی کی تھی۔ انہوں نے بغیر کسی معاوضے کے وہ زمین بھارت سے آنے والے مہاجرین کو دی۔ کیا واقعی؟ برکت علی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، یہ سچ ہے، اور صرف رہنے کے لیے نہیں دی۔ انہوں نے لوگوں کو زرعی پلاٹ بھی دیے، پھر روپے پیسے سے بھی مدد کی، اور یہ کام انہوں نے بلا تفریق کیا۔ تب تو اس کا نام حق نگر ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں تمہیں حقائق بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کی تعریف شروع کر دو۔ چودھری نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ وہ میرا دشمن نمبر 1 ہے اور تم میرے سیکریٹری ہو۔ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اجازت ہو تو ایک اور بات پوچھوں آپ سے؟ چودھری نے کچھ کہا نہیں، بس کڑی سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورتا رہا۔ آپ کی اس سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ چودھری کے چہرے پر نرمی بکھر گئی۔ اس سے نہیں، اس کی عزت، اس کی مقبولیت سے مجھے دشمنی ہے۔ شہر کا نام اس کے نام پر رکھا گیا۔ یہ ایسا اعزاز نہیں جو آئے دن کسی کو ملتا ہو۔ اس کا وجود میرے لیے چیلنج ہے۔ وہ میرے اقتدار، میری پوزیشن کے لیے ایک ایسا خطرہ ہے جو جب بھی سامنے آ گیا تو میں اس کا تدارک نہیں کر سکوں گا۔ اپنے وسائل، اپنی ذہانت، سب کچھ بروئے کار لا کر بھی میں اس سے نہیں نمٹ سکوں گا۔ لیکن اس کے سیاسی عزائم کبھی سامنے نہیں آئے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے سیاسی عزائم نہیں ہیں۔ سن 70 کا الیکشن ہوا تو اس وقت سیاست کوئی عوامی سطح کی چیز نہیں تھی، لیکن اب ایسا ہے۔ ایسے میں عبدالحق جیسے لوگ بہت آگے جا سکتے ہیں۔ وہ تو میری پارٹی میں بھی میرا حریف ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ایسا حریف جو میرا سیاسی مستقبل ختم کر سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا عالی جناب، مگر میں نے سوچا کہ جس کام میں یہ ہاتھ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں اس میں خرچہ بہت زیادہ ہے۔ بے شک ان کے پاس دولت کی کمی نہیں، لیکن اتنا بڑا کام ذاتی طور پر کروانا ممکن نہیں ہوگا۔ مگر میں نے اس امکان کو مسترد بحال نہیں کیا۔ لیکن جب اخبار میں یہ خبر چھپی تو کوئی گنجائش نہیں رہی، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس میں ان کے سیاسی مقاصد ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کسی فلاحی کام کے لیے پبلسٹی نہیں کی تھی۔ اب یہاں مجھے پہلی بار یہ خیال آیا کہ یہ پبلسٹی کہیں مجھے استعمال کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ اس کا کافی امکان تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے لیے رسک بہت بڑا تھا۔ اگر میں نظر انداز کر دوں اور وہ کام کر گزرے تو میں سلطان پور میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں۔ لہٰذا میں ان کے کھیل کو ناکام بنانے کے لیے حرکت میں آ گیا۔ لیکن میں نے تم سے کہہ دیا کہ زبیر پر نظر رکھو، وہ ڈھیلا پڑے تو مجھے بتاؤ تاکہ ہم بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ برکت نے کہا۔ ہاں، یہ پہلا موقع ہے کہ کسی نے مجھے پش کیا ہے کسی کام کے لیے، اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اور تم کہتے ہو کہ زبیر ڈھیلا نہیں پڑا بلکہ وہ اور سرگرم ہو گیا ہے۔ اب یہ بھی امکان ممکن ہے کہ یہ سب مجھے دکھانے کے لیے ہے، لیکن میں اس امکان کے تحت پیچھے ہٹ کر ان کے لیے میدان خالی چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ پہلی بار ایسا کوئی حریف ملا ہے مجھے۔ پھر وہ کہتے کہتے رکا۔ اور ہاں، تمہارے لیے میری ہدایت اب بھی وہی ہے، زبیر جب بھی ڈھیلا پڑے مجھے بتا دینا۔ بہت بہتر عالی مرتبت۔